मेरा नाम सुभान है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा मामूल था कि हर जुमे को ज़ोहर की नमाज के बाद दाता दरबार पर ज़रूर हाज़िरी के लिए जाया करता था। फातह ख़्वानी के बाद मैं वापसी घर जा रहा था तो एक जानिब से मुसलसल खांसने की आवाज़ पर मुतवज्जो हुआ। वो इंतहाई खूबरू नौजवान था। सियाह चादर लिए वो दीवार से टेक लगाए हुए था। खांसी की शिद्दत ने उसका चेहरा सुर्ख कर दिया था। उसने खांसते हुए सीने पर हाथ फेरा, मगर खांसी में कोई कमी न आई। मैं तेजी से उसकी जानिब बढ़ा और कहा, भाई पानी पी लो। मैंने मोहब्बत भरे अंदाज में कहते हुए पानी उसके लबों से लगा दिया और साथ ही साथ उसकी पुश्त भी सोहलाने लगा। उसे कुछ आराम आया तो मेरी तरफ मशकूर नजरों से देखने लगा। किसके साथ आए हो दोस्त? मेरे सवाल के जवाब में उसने नफी में सर हिला दिया। तुम्हें तो सख्त बुखार है, सर्दी बढ़ रही है, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। मैं हमदर्दी से बोला। वो मेरी बात पर खामोश रहा। अगर बुरा ना मानो दोस्त, मैं किसी डॉक्टर के पास ले चलूं? मैंने खुलूस दिल से उससे कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। मेरे दोस्त, क्या हुआ? कोई परेशानी है? मुझे बताओ, अपना इलाज करवाओ। तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हारे घर वालों के दिल पर क्या गुजरती होगी? मैं दर्दमंदी से बोला। घर वाले, उसने ये लफ्ज इस अंदाज से कहा कि मैं चूक गया। वो कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा और फिर यूं रोया जैसे किसी की मौत हो गई हो। मैं उसकी हालत देखकर घबरा उठा। उसे हौसला दिया तो वो और भी बिखर गया। मैंने पहली बार जिंदगी में किसी नौजवान को यूं रोते देखा। वो बच्चों की तरह तड़प रहा था। चुप हो जाओ मेरे दोस्त, हौसला करो। मैं समझा शायद उसका कोई भी नहीं इस दुनिया में। माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे दर्द को बढ़ा दिया। मैं सिर्फ तुम्हारे इलाज के लिए परेशान हूँ। मैंने माजरत भरे अंदाज में कहा, मेरा इलाज मुमकिन नहीं क्योंकि ये मर्ज ला इलाज है। तवील खामोशी के बाद वो बोला तो उसके कर्ब को महसूस करके मेरी आंखें नम हो गई। मैं समझा नहीं दोस्त, मैं उलझन भरे अंदाज में बोला। मेरा किस्सा आलम सुनोगे तो तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। बेहतर यही है, मुझे खामोश रहने दो। मेरा मसला हल नहीं हो सकता, मेरा दुख खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो पाक साथ मेरे कर्ब को जानती है। उसने हमनाक आवाज में कहते हुए आसमान की जानिब इशारा किया तो आंसू चेहरे को तर कर गए। औरत का रोना अजीब नहीं, मगर मर्द रोए तो अजीब ही नहीं, अजीब डर है। जरूर कोई ऐसा दुख है जिसका मदावा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तुम्हारा मसला कोई इंसान हल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे दुख का मदावा भी नहीं कर सकता, पर दुआ तो कर सकता है ना? मैंने हमदराना अंदाज में कहा। वो भी शायद थक चुका था, सो जबान खोलने पर मजबूर हो गया। मेरे माँ बाप कौन थे मैं नहीं जानता था। मुझे इलाके की एक मालदार मगर निहायत परहेजगार औरत ने पाला था। उसने मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी कि मुझे कभी ये सवाल पूछने की जरूरत ही पेश ना आई कि मैं उसकी औलाद हूँ। मेरे वालिदैन कौन है और कहाँ हैं? उन्होंने मुझे शहजादियों की तरह पाला था। मुझे दीनी और दुनियावी तालीम दोनों से आरास्ता किया, मगर गोया माँ के साथ साथ वो मेरी मुर्शिद भी थी। पूरे खानदान में उनकी नेक नामी के चर्चे थे। लोग उनसे दीन और जरूरी मसाइल पूछने आते थे। उनके पास इलाके की खवातीन का आना जाना लगा रहता। उनके पास हर उम्र की औरत आती थी। मैंने एमए के दौरान एक अच्छी कंपनी में जॉब कर ली तो मैं बरसर रोजगार भी हो गया। ये एक हकीकत है कि अम्मा जान ने कभी भी मुझे बोझ ना जाना था, मगर मैं ख्वाहिशमंद था कि मैं किसी का मोहताज न रहूं। एक शाम बहुत हसीन थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। अम्मा जान मामूल के मुताबिक अपने तख्त पर बैठी खवातीन के मसाइल सुनकर उनकी रहनुमाई में मसरूफ थी, और मैं हमेशा की तरह उनके पास चारपाई पर मुंह पर रुमाल डाले लेटा हुआ था। वो मुझे अक्सर टोकती थी, अब्दुल्ला अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो। जब खवातीन आया करें तो यहाँ मत लेटा करो। मगर मैं उनका लाडला ये बात एक कान से सुन लेता और दूसरे कान से निकाल देता। अम्मा जान, मैं तो मुंह पर कपड़ा डाले लेटा हुआ होता हूँ, एक नजर भी उठाकर किसी औरत की तरफ नहीं देखता। लेकिन जहाँ तक बात खवातीन की है, तो क्या वो इतनी कमजोर ईमान की हैं कि एक नौजवान को देखकर पटरी से उतर जाए? मैं शरारत में बोलता गया। अम्मा जान मेरी इस बात पर अक्सर प्यार से मेरे कान मरोड़ती, मगर मैं बाज ना आता। एक मर्तबा इसी तरह जिद में उसके तख्त के पास चारपाई पर लेटा था कि इंतहाई नर्म आवाज मेरी समाज से टकराई। वो दिल की वादी में उतर गई। मैं पूरी तरह से उसकी आवाज की मुतवज्जो हो गया। जिंदगी में पहली बार कोई निस्वानी आवाज मुझे घायल कर गई थी। मेरी तो दिल की धड़कनें धमाल डालने लगी थी। वो आहिस्तगी से अम्मा जान से बातें कर रही थी। मैंने महसूस किया कि वो बात करने के दौरान रोने भी लगती थी। मैं यूं ही साख्त पड़ा, उस आवाज के जादू में खोया रहा। आखिर दिल ने फरमाइश कर डाली कि उस अनजान चेहरे का भी दीदार हो जाए जिसने आते ही दिल में घंटियां बजा दी थी।
کچھ دیر یوں ہی دل سے لڑتا رہا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہا، مگر جلدی ہتھیار ڈال دیے۔ اماں جان سے نظر بچا کر میں نے چہرے سے رومال ہٹایا اور سامنے بیٹھی ملکہ حسن کا دیدار کیا تو میرا وجود پتھر سا ہو گیا۔ آنکھیں پلٹنا بھول گئی، وہ تو کوئی حور تھی۔ اس کی حسین آنکھیں آنسو سے جمجلا رہی تھی، دودھ جیسی رنگت، سیاہ روشن آنکھیں، تھوڑی بے سیاتیل اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ سفید لباس میں وہ پاکیزہ حور لگ رہی تھی۔ اماں جان اسے تسلیاں دے رہی تھی، مگر اس کے آنسو تو رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں خاصی بڑی لگ رہی تھی۔ دیکھو زینب، اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ بندہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ انہیں دھتکارتا نہیں بلکہ اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ اماں جان نے کہتے ہوئے اس حسین دوشیزہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا، اس بات کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ اماں جان کی مجھ پر نظر نہ پڑ جائے۔ آخر کار وہی ہوا جس کا مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا۔ عبداللہ، کتنی بری بات ہے، بجائے یہ کہ تم اٹھ کر اندر چلے جاؤ، الٹا تم کان لگائے ہماری گفتگو سن رہے ہو۔ اماں جان کی آواز سن کر میں ہوش میں آیا تو شرمندگی کے مارے میرا منہ سرخ ہو گیا۔ اماں جان، معافی چاہتا ہوں۔ میں تیزی سے اٹھا اور ایک نظر اس چہرے پر ڈالی۔ وہ اپنے غم میں اتنی نڈھال تھی کہ میری موجودگی سے بے خبر رہی تھی۔ اب اس نے جو مجھ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی تھی تو میرے دل کی دنیا تہ ابالا کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ناگواری تھی۔ زینب کتنا خوبصورت نام ہے، وہ تو واقعی ایک شہزادی ہے۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اتنا مکمل حسن میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میری کوئی ہم عمر مجھے متاثر نہ کر پائی تھی، مگر زینب کے حسن کی بجلی مجھ پر گری تو میرا پورا وجود گھائل ہو گیا۔ بعض اوقات میں اپنے دل کو ڈانٹتا کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے، مگر دل ضدی بچے کی طرح ضد کرنے لگتا، کوئی بھی دلیل اسے قائل نہ کر پاتی، نتیجہ صفر کا صفر ہی رہتا۔ چند دنوں میں ہی میری حالت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ اب آنکھوں کو ایک ہی چہرے کی دیکھنے کی تمنا تھی۔ میں ہر روز اس کا منتظر رہنے لگا۔ وہ ہر ہفتے آتی تھی، مگر جب سے میرا دل بے قرار ہوا تھا وہ ایک بار بھی نہ آئی تھی۔ انتظار طویل سے طویل ہوتا رہا تو میرا وجود سولی پر لٹک گیا۔ کیا بات ہے عبداللہ، مجھے تم الجھے الجھے سے دکھائی دینے لگے ہو؟ اماں جان سے میری حالت پوشیدہ نہ رہ سکی تو انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں اماں جان، بس آفس میں کچھ کام کا دباؤ ہے، میں گڑبڑا کر بولا۔ ارے میرے بچے، تو کس نے تمہیں کہا ہے اتنی محنت کرنے کو؟ پہلے تم آرام سے اپنی تعلیم مکمل کرو۔ وہ میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں جان، میں مزید اپنی تعلیم کا بوجھ آپ پر نہیں ڈالنا چاہتا، آگے ہی آپ کے احسانات کم ہیں، اب تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو کما کر لا کر دوں۔ میں نے شدت محبت سے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ نہیں میری جان، تو میرے لیے بوجھ نہیں ہے، اولاد کہاں ماں باپ کے لیے بوجھ ہوتی ہے۔ اماں جان نے مسکراتے ہوئے میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری۔ اب یہی مت سو جانا، خواتین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، اب تم جوان ہو گئے ہو، بچپن کی بات اور تھی، مگر اب سمجھدار ہو گئے ہو۔ کہ اچانک مجھے وہ دلکش آواز پھر سے سنائی دی تو دل کے مندر میں گھنٹی سی بج اٹھی۔ میں اماں جان کا ململ کا سفید دوپٹہ چہرے پر ڈالے چارپائی پر لیٹا تھا، وہ مجھے بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ آج میں نے چہرے کو چھپائے رکھا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں جان کی ڈانٹ پڑے گی اور میں دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ کالے لباس میں اس کی اجلی رنگت چمک رہی تھی کیونکہ جیسے سیاہ بادلوں میں چمکا ہوا چاند، واقعی وہ 14ویں کی چاند تھی۔ میں اس کے حسن کے سحر میں کھویا اسے تکتا جا رہا تھا۔ عبداللہ چلو اب اندر جا کے سو جاؤ، اماں جان کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں سخت بد مزہ ہوا تھا۔ رہنے دیجیے اماں جان، مت جگائیے، لگتا ہے بیچارہ گہری نیند میں چلا گیا ہے، وہ بولی تو میں جھوم اٹھا۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ دل میں اتر جاتی تھی۔ اماں جان کو اپنا مسئلہ سناتے ہوئے وہ اس روز بھی رو رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، دل چھوٹا مت کرو، وہ بہت رحیم ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے مگر وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اماں جان نے اسے سمجھایا۔ اماں جان، غلطی اور گناہ میں بہت فرق ہوتا ہے، گناہ بہت سنگین چیز ہے۔ زینب روتے ہوئے بولی۔ بے شک کچھ گناہ واقعی بہت سنگین ہوتے ہیں، اگر اس پاک ذات کی رحمت و عظمت اور وصیت سے بڑھ کر نہیں۔ گناہ، وہ بار بار کیوں اس لفظ کا استعمال کرتی تھی؟ کیا وہ کوئی غلط کام کر بیٹھی ہے یا کوئی بدکاری جس سے اس کے دامن پر کوئی دھبا لگ گیا ہے؟ نہیں نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، وہ تو بہت معصوم ہے۔ اسے دیکھ کر تو دل نظر و احترام سے جھک جاتے ہیں۔ میں نے اس خیال پر استغفار پر ڈالا، اس کی محبت میرے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی تکرار چھوڑ کر اقرار کر لیا تھا۔ زینب کی محبت کا اقرار میں محبت کی راہوں میں گامزن تھا، وہ میری رگوں میں سما چکی تھی۔ میں اس کے تصور سے جان چھڑا نہیں پایا تھا، بے قدرے خاموش اور گمسم سا رہنے لگا تھا۔ میری بے قراری حد سے بڑھی تو قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا۔
ایک شام موسم بہت خراب تھا، بارش کے مکمل آثار تھے۔ زینب اماں جان سے ملنے آئی تھی، وہ خاصی فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی، یہ مجھے علم تھا، مگر آج اس کے لیے رشتہ آیا تو وہ پریشان تھی۔ اماں جان اسے مشورہ دینے لگی، اچھا رشتہ ہے، تم ہاں کر دو، ویسے بھی ہر مرد ایک جیسا تو نہیں ہوتا، یوں کب تک تنہا زندگی گزارو گی؟ اماں جان کے الفاظ مجھ پر بجلی کی طرح گرے تھے، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ زینب کسی اور کی ہو جائے گی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا، یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کو کالے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا تو ہر طرف جھل تھل ہو گئی۔ بارش اتنی موسلا دھار ہوئی کہ وہ اپنے گھر نہ جا سکی۔ اماں جان نے اسے روک لیا کہ صبح چلی جانا۔ میرے پاس موقع اچھا تھا، میں اس سے اپنے دل کی بات کر سکتا تھا۔ اماں جان کے سونے کے بعد میں زینب کے کمرے میں چلا گیا، وہ ابھی تک جاگ رہی تھی، مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ قدرے سخت لہجے میں بولی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میں ہمت کر کے بولا۔ کیا بات ہے، جلدی کرو، وہ غصے بھرے انداز میں بولی۔ زینب، مجھے آپ سے، میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ دینے سے انکاری ہونے لگے، میری ہمت ختم ہونے لگی تھی، بات کرنا عذاب ہو گیا۔ بولو بھی۔ اب اس نے مجھے سختی سے ڈانٹا، یوں جیسے چھوٹے بچے کو بڑا ڈانٹ دیتا ہے۔ وہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، نہ جانے یہ کیسے ہوا، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا۔ میری نظریں نہ جانے کیوں جھک گئی تھی، میں اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں مسل رہا تھا جیسے کوئی اقرار محبت نہیں بلکہ میں نے گناہ کبیرہ کر دیا ہو۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا، ہوش میں تو ہو تم؟ وہ چلائی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ مجھے اس کے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اپنی اور میری عمر کا فرق دیکھا ہے، بچے نظر آتے ہو میرے سامنے، وہ غصے سے بولی۔ زینب، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور محبت عمر نہیں دیکھتی۔ اب جب کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تم ایسے باز نہیں آؤ گے، مجھے تم پر شک تو تھا، مگر بچہ جان کر نظر انداز کرتی رہی۔ مگر اب اماں جان کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں کہ اپنے لاڈلے کو دیکھیے، اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے عشق فرما رہا ہے۔ وہ نفرت سے کہتے ہوئے باہر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زینب، میری بات تو سمجھے، آپ سے دل لگی نہیں کر رہا، خود سے لڑ لڑ کر تھک چکا ہوں، آپ کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی، مگر اس نے کچھ کہے بغیر میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ جانے لگی تو میں نے بھاگ کر دروازہ بند کر لیا اور اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ زینب، میری نیت پر شک مت کریں، مجھے آپ سے وقتی لگاؤ نہیں ہوا جو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بغیر بکھر جاؤں گا۔ میں نے کہتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ میری بے بسی پر دنگ رہ گئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ ہوش میں آ گئی۔ تم مرد سب ایک جیسے ہوتے ہو، عورت کو رام کرنے کے لیے جو حربہ بھی استعمال کرنا پڑے، مگر میں تمہارے لیے جہاں سے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے پوری قوت سے مجھے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر بھاگنے لگی تھی کہ میں نے اس کا آنچل تھام لیا۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ اماں جان میرا بستر خالی پا کر میری تلاش میں نکلی تو مجھے یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زینب کا آنچل میں نے تھام رکھا تھا، وہ جان دیدہ عورت تھی۔ سب کچھ سمجھ گئی۔ زینب بھاگ کر ان کے پیچھے چھپ کر رونے لگی۔ اماں جان کی آنکھوں میں کرب کا سمندر تھا، انہیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی گود میں پلنے والا عبداللہ ان کی تربیت کی یوں دھجیاں اڑا دے گا۔ میں بے گناہ تھا، مگر انہوں نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا اور آتش دان سے ایک سلگتی لکڑی لے کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ نہ ہی ان کا ہاتھ رک رہا تھا اور نہ ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر زینب لرز کر رہ گئی۔ بس کر دے، اماں جان مر جائے گا۔ اس نے انہیں روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اماں جان، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، کوئی غلط حرکت نہیں کی میں نے۔ میرے منہ سے بمشکل نکلا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اماں جان میرے قریب بیٹھی رو رہی تھی، میرے ہاتھ کئی جگہ سے جل گئے تھے۔ وہ جو میری معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی، نفرت کے بارے میں مجھے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں بامشکل اٹھا اور ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اماں جان، مجھے آپ کی قسم، میں نے زینب کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میں خود اتنے دنوں سے اذیت میں تھا، بہت دفعہ آپ کو بتانا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ آپ کی تربیت پر کوئی حرف آئے، میں تکلیف سے بولا۔ پیار تو وہ مجھ سے بے انتہا کرتی تھی۔ میری بات سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا اور مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ میرے زخم دیکھ کر خود بھی اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ ساری حقیقت جان کر انہوں نے مجھے سمجھایا، ارے پگلے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تیری ہم عمر تجھے مل جائے گی، تو کیوں خود سے عمر میں بڑی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اماں جان، میں صرف زینب سے ہی شادی کروں گا، ورنہ تمام عمر کنوارا رہوں گا، میں اٹل لہجے میں بولا۔
میری طرف سے مایوس ہو کر اماں جان نے زینب کو سمجھانا شروع کر دیا۔ دیکھو زینب، عبداللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ مذہب کی نظر سے دیکھا جائے تو عمروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اماں جان کے مسلسل اصرار پر زینب قائل ہو گئی اور میری محبت میری دلہن بن کر میرے گھر میں آ گئی۔ لیکن زینب کا رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ وہ میرے سب کام کرتی، اماں جان کی خوب خدمت کرتی، مگر بلا ضرورت مجھ سے کوئی بات نہ کرتی۔ وہ زیادہ وقت اماں جان کے پاس گزارتی، شعوری طور پر وہ کوئی بھی تنہائی کا موقع نہ آنے دیتی۔ میری برداشت جواب دے گئی تو میں بول اٹھا، زینب کیا آپ کو اب بھی مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کیا اب بھی عمروں کا فرق آپ کو پریشان رکھتا ہے؟ اماں جان محلے میں کسی کام سے گئی تھی۔ زینب کو تنہا پا کر میں اس سے پوچھنے لگا۔ میرے پوچھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں اسے چپ کرواتا تو وہ مزید رونے لگتی۔ زینب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ میں نرمی سے بولا، عبداللہ تم مجھے طلاق دے دو، بس یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ وہ بولی تو اس کی بات نے مجھے یوں چھیڑ کر رکھ دیا جیسے آری لکڑی کے درمیان سے چیر کر رکھ دیتی ہے۔ مگر کیوں؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مگر جب تم میرا ہاتھ تھامتے ہو یا میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہی ہوں، بلکہ گناہ کبیرہ۔ زینب نے یہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا اور رونے لگی، اور میں اسے پتھر کا بت بنے دیکھتا رہ گیا تھا۔ زینب کا یہ رویہ دیکھ کر اماں جان اسے ہمیشہ سمجھاتی رہتی اور میاں بیوی کے فرائض کے بارے میں سمجھاتی رہتی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اس کو طلاق دے کر خود سے جدا کرنا گوارا نہ تھا، سو اپنی ساتھ کو اذیت دینے لگا۔ کثرت سے سگریٹ نوشی کرنے لگا، رات دیر تک دوستوں میں رہنے لگا۔ میرا مزاج انتہائی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اماں جان بھی میرا حال دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ زینب کیوں بیچارے کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہو؟ تمہاری مرضی پوچھ کر نکاح کیا تھا، اب ایسا کیا ہو گیا کہ یوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ آگے ہی دکھوں کا مارا ہے جس کو اس کی ماں نے پیدا تو کر دیا، مگر اپنی ناجائز اولاد کو سنبھالنے اور دنیا والوں سے تانا سننے کا حوصلہ نہ تھا۔ اس ننھے وجود کو رات کے اندھیرے میں اس شخص کی دہلیز پر چھوڑ گئی جس کا وہ گناہ تھا۔ وہ ایک باعزت شخص تھا، بدنامی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے یہ ننھا بچہ میرے حوالے کر دیا کہ کچھ عرصے اس کا خرچہ دیتا رہا، پھر اپنی زندگی میں یوں مگن ہوا کہ اس ننھے وجود کو فراموش کر گیا۔ اماں جان کے منہ سے اپنا اصل سچ سن کر میرے وجود میں دھماکے ہونے لگے۔ میرے اندر صفے ماتم بچ گیا۔ میں گندی اولاد ہوں، میرا خون گندا ہے۔ اماں جان میری موجودگی سے بے خبر زینب کو سمجھا رہی تھی۔ میں وحشیانہ انداز میں گھر سے بھاگ نکلا، دور، بہت دور۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ٹھوکر لگی تو احساس ہوا شدت غم سے میں گھر سے بہت دور آ گیا ہوں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کہیں کوئی بندہ بشر نہ تھا۔ میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا، کبھی خود کو نوچتا، اپنے آپ کو زخمی کر کے بھی میرا دل ہلکا نہ ہوا۔ زینب کی بے رخی کم تھی کہ یہ آگاہی بھی میرے لیے عذاب بن گئی۔ میں نہ جانے کتنی دیر یوں ہی روتا رہا کہ ایک دم فون کی گھنٹی بجی تو میں ہوش میں آیا۔ عبداللہ تم کہاں ہو؟ اماں جان کو دل کا دورہ پڑا ہے، انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے وجود میں بھونچال سا آ گیا۔ ایک اماں جان ہی تو میرا واحد سہارا تھی۔ میں ہسپتال پہنچا، ہوش آیا تو وہ مجھے دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بول نہ پا رہی تھی۔ کافی دیر بعد میں انہیں بہتر حالت میں دیکھ کر پرسکون ہوا اور آرام کے غرض سے گھر آ گیا۔ زینب کو دیکھنے سے بھی میں نے گریز کیا، مگر بغیر دیکھے جانتا تھا کہ وہ مجھے بار بار دیکھ رہی تھی اور روئی جا رہی تھی۔ میرا دل ہر چیز سے بیزار تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی کمرے میں قدموں کی آہٹ ہوئی۔ وہ یقیناً زینب تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے میری زندگی کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، آخر خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے سختی سے اس کی کلائی تھامی اور گرج کر بولا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خود کو میری گرفت سے آزاد کروایا اور 2-3 تھپڑ مجھے مار دیے۔ مجھے گریبان سے پکڑ کر دیوانوں کی طرح مارنے لگی۔ مجھے پہلی بار اس سے خوف محسوس تھا۔ وہ مجھے مار مار کر جب نٹھال ہو گئی تو تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ میں اس ساری صورتحال پر حیران و پریشان بیٹھا تھا کہ زینب کی دردناک چیخوں نے گھر کی در و دیوار کو ہلا دیا۔ اس نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی تھی۔ زینب کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اماں جان ہسپتال سے واپس آئی تو ہر وقت روتی رہتی، معافیا مانگتی رہتی، تو کبھی سجدوں میں گر کر معافی مانگتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں لا علم تھی، میرے ہاتھوں سے کیا ہو گیا، وہ روتے ہوئے کہتی۔ میں ان کی حالت دیکھ کر عاجز آ گیا تو ایک دن پوچھ بیٹھا،
اول تو وہ بتانے پر راضی نہ تھی، مگر میرے اصرار پر جو کچھ انہوں نے بتایا تو وہ سن کر دل چاہا خود کو زینب کی طرح آگ لگا کر سکون کی نیند سو جاؤں۔ زینب میری ماں تھی، میری وہ بد نصیب ماں جسے بہت کم عمری میں ایک امیر زادے سے محبت ہوئی۔ اس نے شادی کا وعدہ کیا مگر شادی نہ کی، مگر میری صورت میں اپنا گناہ میری بن بیاہی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ بدنامی کے ڈر سے وہ مجھے ایک رات اسی امیر زادے کی دہلیز پر چھوڑ کر خود روپوش ہو گئی، مگر اس گناہ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ حالات یوں بنے کہ اس کی شادی اپنے ہی بیٹے سے ہو گئی۔ وہ نوجوان اپنا قصہ سنا کر خاموش ہوا تو اس کی کھانسنے کی آواز مجھے ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ وہ بری طرح سے کھانس رہا تھا اور میں پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھتا جا رہا تھا۔ میری زبان کو تالا لگ چکا تھا۔ ایک بیٹے کی اپنی ماں سے شادی، یہ الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری کہانی سن کر تمہاری روح لرز جائے گی۔ وہ نوجوان نڈھال لہجے میں بولا، کاش میں اس دردناک قصے سے ناواقف ہی رہتا، نہ میرا مرض لا علاج۔ عبداللہ نے کھانستے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ اس کی آنکھوں میں رنج و الم کے بادل چھائے ہوئے تھے، زندگی دم توڑ رہی تھی۔ کچھ سوالات میرے دل میں مچلے تو میں انہیں زبان تک لانے سے روک نہ سکا۔ کیا تمہاری ماں جانتی تھی کہ تم اس کے بیٹے ہو؟ نہیں، میری بدنصیب ماں بھی میری طرح ہی ناواقف تھی کہ میرا اور اس کا اصل رشتہ کیا ہے۔ اگر کوئی جانتا تھا تو صرف وہ عالم الغیب کی ہستی جانتی تھی، اور اسی وجہ سے جب بھی ہمیں تنہائی میں میسر آتی تو میری ماں کی کیفیت عجیب ہو جاتی تھی۔ وہ ساتھ ہمارے رشتے کے تقدس کی حفاظت کر رہی تھی اور دونوں کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے روک دیا جاتا تھا۔ عبداللہ نے کہتے ہوئے سسکی بھری، کیا مرنے سے پہلے تمہاری ماں حقیقت جان گئی تھی؟ میں نے پھر پوچھا۔ ہاں، وہ جان گئی تھی کہ گردش ایام نے اس کے ساتھ وہ بھیانک چال چلی کہ اس کا اپنا ہی بیٹا اس کا شوہر بن گیا۔ وہ خود کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تو اپنا وجود منو مٹی تلے چھپا لیا۔ ہم دونوں کے آئے روز اختلافات رہتے تو اماں جان اسے اکثر سمجھاتی کہ بیوی کے فرائض کیا ہیں، اور پھر باتوں ہی باتوں میں اماں جان اور میری ماں پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی جو برسوں پہلے ایک ننھا وجود ایک امیر زادے کی چوکھٹ پر چھوڑ آئی تھی، وہ لڑکی زینب ہوتی۔ بس حقیقت جان لینے کے بعد اماں جی بستر سے جا لگی اور زینب نے خود کو آگ لگا لی۔ وہ بیچاری بدنصیب مرنے سے پہلے اپنے جگر گوشے کو آخری بار اپنے لال کو جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ گھر میں بے خبر بدنصیب۔ عبداللہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھی کہ مرد کی زندگی میں دو رشتے انتہائی اہم ہوتے ہیں، ماں اور بیوی، جو خوشی کا باعث بھی ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں سہارا بھی۔ میرے لیے یہ دونوں رشتے ایک ہی عورت میں رکھ دیے۔ وہ بدنصیب میری ماں بھی تھی اور میری بیوی بھی۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ ایک دم تڑپا۔ اس کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا کہ منہ سے خون جاری ہو گیا اور اس کی چادر اپنے ہی لہو سے تر تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا، ایک شور برپا ہو گیا، ارے کوئی ایمبولینس بلوائے، یہ بیچارہ تو مر رہا ہے۔ آنند فانند ایمبولینس آئی، وہ اسے ہسپتال لے کر گیا۔ طویل انتظار کے بعد بس یہی سننے کو ملا، سوری ہم مریض کو نہیں بچا سکے۔ غموں نے عبداللہ کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ ویسے بھی جو مذاق حالات نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد موت ہی اس کی آخری پناہ گاہ تھی۔ وہ دونوں بدنصیب ماں اور بیٹا گہری قبر میں اپنی جھیلی وجود لے کر اتر گئے۔ یہ کہانی سن کر میں بہت عرصے تک پریشان رہا اور میں ہمیشہ سوچتا کہ کاش یہ کہانی میں نے نہ سنی ہوتی۔